Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, in the previous lecture we discussed balance of payments, its definition and three parts of balance of payments, that is current account, capital account and official settlement account. Now we see what is disequilibrium in balance of payments. Disequilibrium means that an unbalanced in which credit and debit sides are not equal. Credit side may be larger or debit side may be larger. So this is called disequilibrium. This disequilibrium may be favorable or unfavorable. It will be favorable if credit transactions are more than debit transactions, and it will be unfavorable if debit entries are greater than the credit entries. Now, if a country's receipts are more than its payments, then BOP is called favorable or surplus. If its payments are more than its receipts, it is called unfavorable or deficit. Generally, BOP of most of the developing countries like Pakistan remains unfavorable. This is called disequilibrium in BOP. Now, the main causes of disequilibrium in BOP of these countries are: number one, increase in imports. When the country's imports increase than its exports, its BOP turns unfavorable. यानी अगर कोई मुल्क जो है वो दूसरे मुल्कों से ज़्यादा माल मंगवाता है, आपने उसके एक्सपोर्ट्स कम हैं और एक्सपोर्ट्स की निस्बत इंपोर्ट्स उसके ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है उसने फॉरेन एक्सचेंज कम कमाया है और अदा ज़्यादा किया है, खर्च ज़्यादा किया है, दूसरे मुल्कों को पेमेंट ज़्यादा की हैं, तो इसलिए जो है ये उसका जो है अनफेवरेबल या डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ. देन डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. When a country's exports fall due to any reason, then its BOP becomes unfavorable. तो इसमें जो है किसी मुल्क के एक्सपोर्ट्स ही कम हो जाए, जैसे लॉकडाउन हो गया, बहुत से मुल्कों में जो है वबा आ गई, कोरोना वायरस आ गया, तो बहुत से मुल्कों ने जो है दूसरे मुल्कों से माल मंगवाना कम कर दिया, तो इस तरह किसी मुल्क की एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गई, तो उसको जो है डिसइक्विलिब्रियम का सामना करना. The number three is inflation. Inflation, महंगाई, अफरातज़र. If there is inflation in a country, its goods become costly for the other countries. Thus, its exports fall, which cause disequilibrium in its BOP. अब इन्फ्लेशन जो है ये आपने देखा कि इसमें जो है चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ जाती है, महंगाई हो जाती है, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो आपने पढ़ा, उसमें जो है यही कहा गया है कि जब कीमतें ज़्यादा होती हैं तो लोग ख़रीदारी कम कर देते हैं, और जब कीमतें कम होती हैं तो ख़रीदारी बढ़ा देते हैं. तो अगर किसी मुल्क की चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाए तो फिर लोग जो है वो कम ख़रीदेंगे, तो इस वजह से जो है उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी. दैन ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, तजारती रुकावटें जो होती हैं. इफ़ ए कंट्री इम्पोजेज टैरिफ ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स दैन द एक्सपोर्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज फॉल, विच काज इट्स BOP अनफेवरेबल. तो इसमें जो है ये टैरिफ का मतलब ये होता है कि आपने दूसरे मुल्कों से सामान मंगवाया, उस पर आपने जो है इतनी कस्टम ड्यूटी लगा दी कि वो सामान जो है वो मुल्क की बनी हुई चीज़ की निस्बत महंगा हो गया. अगर आपने जो है फ़र्ज़ करें एक गाड़ी बाहर से इंपोर्ट की है और उस पर आपने जो है वो गाड़ी तो है 6 लाख की, अब उस पर अगर आपने जो है 4 लाख कस्टम ड्यूटी लगा दी तो वो 10 लाख की हो गई, और अगर 8 लाख की आपको अपने मुल्क में मिल जाती है गाड़ी, तो फिर आप वो 10 लाख की जो है इम्पोर्टेड क्यों ख़रीदेंगे. तो इस तरह जो है कई मुल्क अपनी इंपोर्ट्स पे इतनी ज़्यादा ये कस्टम ड्यूटीज़ और टैरिफ लगा देते हैं कि वो महंगी हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी जो है फिर उनकी जो है मांग जो है वो कम हो जाती है चीज़ों की. देन ट्रेड साइकिल. If there is depression in the economy of a country, its production declines, which causes a fall in its exports. It results in a disequilibrium in BOP. ट्रेड साइकिल ये होता है कि ये तजारती हालात जो हैं कभी अच्छे होते हैं, कभी ख़राब होते हैं, कभी मंदे की तरफ जा रहे होते हैं, उसको डिप्रेशन कहते हैं, और कभी जो है ये तेज़ी की तरफ जा रहे हैं, उसको बूम कहते हैं. तो ये तजारती चक्कर जो है, ये तजारती हालात बदलते बदलते रहते हैं.
تو اگر کسی ملک میں ڈپریشن ہو یعنی مندہ ہو، سرد بازاری ہو، تو پھر اس کی جو ہے پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ایکسپورٹس بھی کم ہو جاتی ہیں۔ دا نمبر 6 انفیوریبل ٹرمز آف ٹریڈ۔ ٹرمز آف ٹریڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کن شرائط پر اپنا مال باہر بھیجتے ہیں اور وہاں سے کس شرائط پہ منگواتے ہیں۔ تو ان کو ٹی او ٹی کہتے ہیں بریفلی، اور اس کو ڈیٹیریشن اینڈ ٹی او ٹی بھی کہتے ہیں۔ ڈیٹیریشن کا ہوتا ہے خرابی۔ When the value of goods imported is greater than the value of goods exported, then TOT become unfavorable. A country like Pakistan has unfavorable terms of trade because it exports raw materials such as agricultural goods or low priced goods, but it imports finished goods as chemicals, petrol, machinery, etc., which are costly. تو ہمارے جیسے ممالک جو ہیں پاکستان جیسے، ان کا زیادہ تر دارمدار زرعی اجناس وغیرہ پہ ہے۔ گندم بھیج دی، چینی بھیج دی ہم نے، کپاس بھیج دی، پھل سبزیاں بھیج دیں، تو یہ ایگریکلچر گڈز ہیں، ان کو پرائمری گڈز بھی کہتے ہیں۔ اور پاکستان جیسے ملکوں کو پرائمری ایکسپورٹرز بھی کہتے ہیں، پرائمری پروڈیوسرز۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سستی ہیں، یہ ابتدائی شکل کی ہوتی ہیں پرائمری گڈز۔ سبزی ہے، گندم ہے، تو یہ اس کی ابتدائی شکل ہے۔ آپ گندم سے آگے جو ہے آپ نے جو کچھ بھی بنانا ہے وہ اس کو پروسیس کر کے وہ مینوفیکچرڈ گڈز میں آ جائے گی۔ جب آپ گندم سے آگے ایک بریڈ بنا لیتے ہیں، کیک بناتے ہیں، تو وہ مینوفیکچرڈ گڈز ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جو ہے ایگریکلچر گڈز جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی ابتدائی شکل میں ہی جو ہے گندم ہی جو ہے باہر بھیج دی، دوسرے ملکوں کے آگے بھیج دی، کپاس ہی جو ہے اسی شکل میں بھیج دی، پھل اور سبزیاں اسی شکل میں بھیج دی۔ اور وہ ملک کیا کرتے ہیں، وہ انہی چیزوں کو پروسیس کر کے ہمیں فنش پروڈکٹ کے طور پہ پھر واپس ہمارے آگے بھیجتے ہیں، جو ہم بہت مہنگے خریدتے ہیں۔ Then foreign loans. When a developing country borrows from advanced or developed countries, its BOP becomes unfavorable. جب ایک ملک جو ہے وہ قرضے لیتا ہو دوسرے ملکوں سے یا آئی ایم ایف سے، تو پھر اس کا جو بی او پی ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ پیمنٹس کرنی ہے، جیسے پاکستان کا حال ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے یا دوسرے ملکوں سے اتنے قرضے لیے ہیں کہ پچھلے قرضے ادا کرنے کے لیے ہمیں نئے قرضے لینے پڑ رہے ہیں، ان کی قسطیں ادا کرنے، سود ادا کرنے کے لیے نئے قرضے لینے پڑ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے دوسرے چھوٹے ممالک کا برا حال ہے۔ نمبر 8 انکریز ان امپورٹس آف انویزیبل آئٹمس means services. BOP of a country becomes unfavorable when inflow of invisible items, banking, insurance and shipping services increase than its outflow. مطلب یہ کہ ہم دوسرے ملکوں کی بینکنگ، انشورنس، شپنگ سروسز زیادہ استعمال کریں تو زیادہ پیمنٹ کریں گے ان کو، اور دوسرے ملک ہمارے ملکوں کے بینکوں، انشورنس کمپنیوں وغیرہ کی جو ہے کم سروس لیں تو ہمیں کم آمدنی ہوگی، تو اس سے بھی جو ہے ہمیں نقصان ہوگا کہ ہماری پیمنٹ زیادہ ہوگی اور وصولی کم ہوگی۔ Then political uncertainty. Many developing countries like Pakistan are facing political uncertainty, which is the main cause of low production in these countries. The low production causes disequilibrium in BOP. یہ معاشی عدم استحکام جو ہے جیسے چھوٹے ملکوں میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی جو ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت جو جاتی ہے، جو ختم ہو جاتی ہے، اس کو گرا دیا جائے یا اس کا مدت پوری ہو جائے، تو اس نے جو پروجیکٹ شروع کیے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ آنے والی حکومت جو ہے ان پروجیکٹس کو اون نہیں کرتی، وہ ان کو آگے کنٹینیو نہیں کرتی، تو وہ جو ہے جو اس پہ سرمایہ لگ چکتا ہے وہ ایک طرح سے ضائع ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ لاہور میں اورنج لائن ٹرین جو ہے وہ بالکل مکمل ہے، اللہ آتا کہ جو ہے پچھلی حکومت کے اینڈ پہ آخر پہ اس پہ آزمائشی طور پہ ٹرین چلائی بھی گئی تھی، لیکن 2.5 سال ہو گئے ہیں اس حکومت نے اس کو مکمل ہی نہیں کیا، تو ابھی شروع پتہ نہیں کب کرنا ہے۔ تو یہ جو اس پہ جو ہے سینکڑوں ارب روپے خرچ ہوئے ہیں وہ ایک لحاظ سے 2.5 سال سے فریز ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ اب وہ مکمل ہوگی تو کسی کام آئے گی، وہ اچھا پروجیکٹ تھا یا غلط پروجیکٹ جیسا بھی تھا، لیکن اب تو رقم اس میں پھنسی ہوئی ہے، تو اس کو جلد سے مکمل کرنا چاہیے تھا، لیکن اس لیے مکمل نہیں ہو رہی کہ وہ پچھلی حکومت کا پروجیکٹ ہے۔ اب یہ حکومت جو ہے کوئی شروع کرے گی پروجیکٹ تو وہ جو ہے جب مکمل ہوگا تو اس کا یہ کریڈٹ لے گی، اور اگر جب تک یہ حکومت ختم ہوئی کوئی اور آ گئی تو پھر اسی طرح وہ جو ہے اس پروجیکٹ کو لٹکا دے گی۔ یہ
پولیٹیکل انسرٹنٹی کے نتیجے ہوتے ہیں۔ نمبر 10 ڈپینڈنس آن ایگریکلچر، یعنی ایسے ممالک جن کا دارومدار ہی زراعت پر ہو، پاکستان جیسے۔ Many developing countries like Pakistan depend upon agriculture. They produce primary goods like rice, wheat, cotton, fruits and vegetables, etc., and export these goods in raw shape. Agricultural production is based on nature, rains, weather and climate, etc. Therefore, total yield remains uncertain. If natural conditions become unsuitable, the production falls, exports fall, and BOP becomes unfavorable. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زراعت جو ہے یہ قدرت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر حالات جو ہیں اس کے مطابق ہوں، اس کے موافق ہوں، تو زراعت سے پیداوار اچھی مل جاتی ہے۔ مثلا بارشیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کسی وقت جو ہے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی وجہ کم ہوتی ہیں۔ زیادہ بارشیں بھی نقصان دے جاتی ہیں فصلوں کو، کم بارشیں بھی نقصان دیتی ہیں۔ اگر بر وقت ہوں تو فصلیں اچھی ہو جائیں گی، اگر بے وقت بارشیں ہوں، جیسے گندم کی پکائی کے دنوں جب گندم جو پکنے پہ آئی ہوئی ہوتی ہے مارچ اپریل میں، اس وقت بارشیں ہوں تو وہ جو ہے گندم کا دانہ کالا پڑ جائے گا، نقصان ہوگا، اس کا خراب ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے ایگریکلچر، ایسے ممالک جن کا دارومدار ایگریکلچر پہ ہے ان کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ قدرتی حالات اچھے ہوں تو زرعی پیداوار اچھی ہو جائے گی، تو ان کی ایکسپورٹس اچھی ہو جائیں گی۔ اگر قدرتی حالات خراب ہو گئے تو پھر جو ایکسپورٹس بھی کم ہو جائے گی، پیداوار جو کم رہے گی، تو پھر بی او پی جو ہے خراب ہوگا۔ نمبر 11 انٹرنیشنل فیکٹرز۔ In the world market, prices of primary goods are very low, whereas prices of manufactured goods and capital goods are high. Capital goods جو ہے جیسے مشینری ہوتی ہے، اوزار ہوتے ہیں، ایسی چیزیں جو ہیں، ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہیں۔ The developing countries earn very less foreign exchange by exporting their low-priced goods and pay more foreign exchange for high-priced imports. Therefore, they faced adverse BOP. تو یہ بھی جو ہے ایک وجہ ہے۔ نمبر 12 ری پیمنٹ آف فارن ڈیٹ اینڈ انٹرسٹ اور ڈیٹ سروسنگ۔ تو یہ پاکستان جیسے ملک جو ہیں دوسرے ملکوں سے جو قرضے لیے ہوتے ہیں انہوں نے، یا IMF وغیرہ سے، ورلڈ بینک سے، تو ان قرضوں کی قسطیں ادا کرنی ہوتی ہیں، ان پہ سود ادا کرنا ہوتا ہے، اس کو ڈیٹ سروسز کہتے ہیں۔ تو ڈیٹ سروسنگ جو ہے یہ بھی ایک وبال ہے ایسے ملکوں کے لیے، جیسے پاکستان جو ہے اس کو جو ہے بہت بڑی رقم جو ہے وہ قرضوں کے طور پہ واپس کرنی ہوتی ہے، سود ادا کرنے کی شکل میں جو ہے وہ ڈالروں میں واپس کرنی ہوتی ہے۔ تو ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان آر ہائیلی انڈیٹڈ ٹو فارن کنٹریز اینڈ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ایز IMF اینڈ ورلڈ بینک ایٹسیٹرا. These countries have to pay a heavy amount as repayment of loans and interest thereon every year in regular installments. This burden of debt servicing causes disequilibrium in BOP. تو اتنا جو ہے ہم نے فارن ایکسچینج کمایا نہیں ہوتا ہے جتنا ہم نے قرضوں کی سود کی شکل میں، قرضوں کی قسطوں کی شکل میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان جیسے ملکوں کے ساتھ یہ مسلسل خرابی ہے کہ ان کا BOP جو ہے وہ خراب رہتا ہے، وہ ڈیفسٹ میں، خسارے میں رہتا ہے۔ نمبر 13 کنزمپشن اورینٹیڈ پیپل، یعنی لوگ جو ہیں وہ خرچیلے آتے ہیں، ایسے ملکوں کے لوگ خرچیلے ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے نقل بڑی ہوتی ہے۔ اگر ایک اپنے بیٹے کے عقیقے پہ جو ہے 3 دیگیں پکاتا ہے تو دوسرا جو کہتا ہے میں تو 5 ہی پکاؤں گا۔ ایسی رسمیں جو ہیں ان پہ جو ہے فضول خرچیاں ہوتی ہیں، نمود و نمائش ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کے پاس جو ہے وہ بچت کم ہوتی ہے یا کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بچتیں جو ہیں وہ کم رہ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے کیپٹل فارمیشن نہیں ہوتی، کاروبار میں سرمایہ لگانے کے لیے جو ہے رقم پھر کم بنتی ہے۔ Generally, people of developing countries and Pakistan also are consumption oriented. They feel proud to import and use consumer goods from abroad. تو یہ جو ہے فخر کیا ہے کہ میرے پاس تو امپورٹڈ گاڑی ہے، میرے پاس تو فلانی چیز جو ہے دوسرے ملکوں میں بنی ہوئی ہے، باہر سے منگوائی ہے، اس طرح کی۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح سے وہ فخریہ بیان کرتے ہیں، دوسروں پہ جو ہے
اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے جو ہے ان کے اخراجات زیادہ ہیں اور وہ امپورٹ پھر وہ چیزیں زیادہ کی جاتی ہیں. حالانکہ کنزمپشن جو ہے یہ کنزیومر گوڈ جو ہیں ان کو امپورٹ کرنا ہی نہیں چاہیے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے تاکہ ایسی غیر ضروری چیزوں پہ جو فارن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے وہ اس سے بچایا جائے اسے اور دوسرے کاموں میں اس کو لگایا جائے. نمبر 14 امپورٹ آف آئل اینڈ فرٹیلائزر ایٹسٹرا. تو یہ ممالک جو ہیں ان کو پٹرول اور کھاد وغیرہ جو ہے کیمیکلز وغیرہ دوسرے ملکوں سے منگوانے پڑتے ہیں. یہ ہماری زرعی ضروریات ہیں اور ہماری اکانومی ہی ایگریرین ہے، زراعت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس لیے ہمیں یہ چیزیں منگوانی ضروری ہیں. تو اس پہ ہمارا فارن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے ہمارا بی او پی خراب ہونے کی. Developing countries like Pakistan have to import oil and fertilizer in large quantity. They have to pay much of their foreign exchange earnings for these two items. Heavy import bill causes disequilibrium in their BOP. Now see what are the remedies or corrective measures. یہ جو ڈس ایکویلبریم جب پیدا ہو جاتا ہے بی او پی میں، جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یہ جو خسارہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو درست کرنے کے اب طریقے جو ہیں وہ کیا ہیں. تو اس میں نمبر 1 امپرومنٹ ان ٹریڈ بیلنس. ٹریڈ بیلنس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں اور امپورٹ جو ہے ان کو کنٹرول کریں. میجر پورشن آف اے کنٹریز بی او پی از اٹس بی او ٹی بیلنس آف ٹریڈ. یہ آپ پڑھ چکے بیلنس آف پیمنٹس میں کہ بی او ٹی جو ہے وہ بی او پی کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو یہ بی او ٹی جو ہے یہ کریڈٹ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس کا 2 آئٹم اس میں شامل کرتے ہیں اکانومسٹ، ایکسپورٹس اور سروسز جو ہے. تو جو چیزیں ہم نے ایکسپورٹ کی، جو ہم نے سروسز مہیا کی، یہ 2 مین آئٹم شامل کرتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ ہوتی ہے ٹرانسفر پیمنٹس ریمیٹنسز. تو اس کو جو ہے بعض اکانومسٹ بیلنس آف ٹریڈ میں شامل کرتے ہیں، بعض شامل نہیں کرتے ہیں. If a country increases its exports and decreases its imports, then BOT improves, which reduces adverse balance of its BOP. So in order to increase exports, government should give certain concessions to the traders to encourage and increase exports of the country. Unnecessary imports should be restricted and discouraged. تو اس میں یہی بات کہی گئی کہ ہر ملک جو ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی امپورٹس بڑھائے، ایکسپورٹس بڑھائے اور امپورٹ جو ہے ان کو کم سے کم کرے، ان کو منیمائز کرے، کم کرے ان کو. تو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے حکومتوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو جو ہے کنسیشنز دیں، انسینٹیوز دیں، ترغیب دیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹیبل چیزیں جو ہیں وہ پروڈیوس کریں اور دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کی جائیں. نمبر 2 انکریز ان انویزیبل ایکسپورٹس سروسز. یعنی یہ جو کمپنیوں کی سروسز ہیں، بینکوں کی، انشورنس کمپنیوں کی، شپنگ کمپنیوں وغیرہ کی، ان کی سروسز ہے وہ زیادہ سے زیادہ دوسرے ملکوں کو مہیا کر کے کمایا جائے. In order to correct BOP deficit, a country should encourage and increase its invisible exports as services of banks, insurance companies, travel and shipping companies, tourism, etc. to earn foreign exchange. The number 3 promotion of imports substitute industries. امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹریز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہم دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، ان کی متبادل چیزیں ہم اپنے ملک میں بنا لیں تاکہ ان چیزوں پہ ہمیں زر مبادلہ خرچ نہ کرنا پڑے، ان چیزوں کی امپورٹ جو ہے ہماری کم سے کم ہو سکے. A country should establish and promote import substitute industries so that imports of the country may be decreased to save foreign exchange reserves. تو یہ امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹریز، مثلاً اگر ہم کاریں دوسرے ملکوں سے، جاپان وغیرہ سے منگواتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہی جو ہے وہ پروڈیوس کریں اور امپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں وہ ہم نہ منگوائیں تاکہ ان پہ جو ہمارا زرمالہ خرچ ہوتا ہے وہ بچے اور اس سے ہم کوئی دوسری ٹیکنالوجی وغیرہ یا کیپٹل گڈ جو ہے وہ ہم امپورٹ کر لیں. تو جو چیزیں ہم خود بنا سکتے ہیں وہ ہم خود بنائیں تاکہ ان کو امپورٹ کرنے پہ ہمارا فارن ایکسچینج ضائع نہ ہو. The number 4 foreign exchange control. Central Bank of a country as State Bank of Pakistan is a custodian of foreign exchange reserves. کسٹوڈین کا مطلب محافظ.
نگران. It implements foreign exchange control by putting restrictions to import that much amount of goods that they export. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خیال رکھے کہ جتنا کچھ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے جو ہم کماتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے ہم خرچ نہ کریں امپورٹ پر، اس سے کم خرچ کریں تاکہ ہمارے پاس جو ہے فورن ایکسچینج میں اضافہ ہو. So the central bank issues only that amount of foreign exchange which is in accordance with the country's needs only. Number 5, decrease in quantity of money and credit. A country may decrease the quantity of money and credit in the country to control inflation so that reasonable price level may be maintained. یہ بھی مرکزی بینک کا کام ہوتا ہے کہ زر کی مقدار اور قرضوں کی مقدار جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، تو اس کو اس طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے کہ جو جنرل پرائس لیول ہے، قیمتیں جو ہیں وہ مناسب سطح پہ رہیں اور مہنگائی نہ ہو جائے، انفلیشن نہ ہو جائے. مہنگائی ہو جائے گی تو چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی، پھر ایکسپورٹس کم ہو جائیں گی. دین نمبر 6، میکسیمم یوٹیلائزیشن آف نیچرل سورسز. قدرتی وسائل کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا. A country should make all efforts to get maximum utilization of its natural sources. Thus, its output is increased and its exports are also increased. جیسے پاکستان کی مثال لیں تو اس میں جو ہے گیس اور پٹرول وغیرہ کے ذخائر موجود ہیں، بلوچستان میں سونے اور تانبے کے ذخائر بھی موجود ہیں، تو ہم ان چیزوں کو ابھی تک جو ہے نکال ہی نہیں پائے، ہم ان کو پوری طرح ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو یہ ہمیں پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے سارے جو معدنیات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، جو ابھی تک تلاش نہیں کر سکے ان کو بھی تلاش کیا جائے، اور وہ زیادہ سے زیادہ. مثلا پٹرول ہے تو ہم اپنی ضرورت کے اندر پٹرول پاکستان میں ہی اگر دریافت کر لیں، حاصل کر لیں، تو ہمیں اس پہ ذرا معاوضہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا، امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. دا نمبر 7، پروموشن آف ایس ایم ای سیکٹر ٹو انکریز ایکسپورٹس. ایس ایم ای مین اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، یعنی چھوٹے کاروبار اور درمیانے درجے کے کاروبار جو ہیں. A country should promote and develop SMEs to increase its exports. تو پاکستان جیسے ممالک میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ان کو انکریج کیا جائے، ان کو جو ہے سرمایہ وغیرہ دیا جائے، قرضے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا کاروبار بڑھائیں، اور اس سے جو ہے معیشت میں جو ہے تیزی آئے گی، لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے، ملک کے اندر پروڈکشن زیادہ ہوگی، امپلائمنٹ زیادہ ہوگا، نیشنل انکم میں اضافہ ہوگا. تو یہ ایس ایم ای سیکٹر جو ہے اس کو ترقی دینا چاہیے، یہ بھی پاکستان کے لیے ضروری ہے. دا نمبر 8، ڈیکریز ان کنزمپشن ایکسپینڈیچر. امپورٹس آف ان نیسیسری کنزیومر گڈس شوڈ بی ریسٹرکٹیڈ اینڈ ڈسکریجڈ. تو کنزیومر گڈس کا مطلب یہ ہے کہ استعمال کی چیزیں، ایک عام آدمی کے استعمال کی چیزیں جو ہے یہ امپورٹ نہ کی جائیں، بلکہ صرف وہ چیزیں کی جائیں، مثلا کیپٹل گڈس یا مشینری ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے، اس نے ہم نے جو ہے اس سے انڈسٹریل یونٹ لگانا ہے، تو وہ چیزیں امپورٹ کریں ہم. تو یہ جو ہے کنزمپشن ایکسپینڈیچر جو ہے اس طرح اس میں کمی کی جائے. دا نمبر 9، ریڈکشن اینڈ ایکسپورٹ ڈیوٹیز. A country should introduce incentives to the traders and producers and reduce export duties so that country's exports may be increased. تو وہ لوگ جو اپنا مال دوسرے ملکوں کے آگے بیچتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کو ترغیبات دی جائیں، ان کو سہولتیں دی جائیں، ان پہ جو ہے ٹیکسز کم کیے جائیں تاکہ ایکسپورٹس کو فروغ حاصل ہو، زیادہ ہوں ہماری ایکسپورٹس. The number 10، productive use of foreign aid and loans. A country should make best use of the foreign aid and loans by using it for productive purpose only. تو چھوٹے ممالک جو ہیں وہ جو دوسرے ملکوں سے قرضے لیتے ہیں، آئی ایم ایف وغیرہ سے قرضے لیتے ہیں یا ان کو امداد ملتی ہے، تو اس کو صحیح پیداواری کاموں کے لیے یوز کیا جائے، ان کو ضائع نہ کیا جائے. مثلا کہیں سے جو ہے آپ کو رقم ملی، آپ نے جو ہے اس رقم سے اگر آپ نے ایم این ایز، ایم پی ایز وغیرہ کے ہاسٹل ہی بنا لیے تو یہ ان پروڈکٹیو ہے. اس سے اگر آپ سڑکیں بنائیں گے، یونیورسٹیاں بنائیں گے، تعلیمی ادارے بنائیں گے تو یہ پروڈکٹیو پرپز ہے. دا نمبر 11 از ڈی ویلیویشن آف ہوم کرنسی. If BOP deficit of a country becomes chronic, it may devalue its home currency as a last option. This step should be taken only after considering its all aspects. Devaluation is an undesirable option as it has adverse effects also. تو ڈی ویلیویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی کرنسی کی قدر کو دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں گھٹا دینا، کم کر دینا. جیسے موجودہ حکومت کے دور میں جو ہے یہ ڈی ویلیویشن کی گئی تھی، پاکستانی کرنسی جو ہے وہ کم کی گئی تھی،
تو اس کے جو ہے بہت سے خراب نتائج بھی ہوتے ہیں. مثلا ہمارے قرضے جو ہیں ایک دم ہزاروں ارب ڈالر جو ہے بڑھ جاتے ہیں ہم جب اس کو ڈی ویلیو کرتے ہیں اپنی کرنسی کو. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ڈی ویلیویشن تک نوبت نہ آئے، دوسرے طریقے اختیار کر کے بی او پی جو ہے اس کو صحیح کیا جائے. اس لیے کہ ڈی ویلیویشن جو ہے وہ دو نقصانات دیتی ہے. ایک طرف جو ہے اپنی کرنسی کی ویلیو گھٹتی ہے، دوسری طرف ہمارے قرضے بڑھ جاتے ہیں، دوسری کرنسیاں جو ہے ہماری کرنسی کے مقابلے مہنگی ہو جاتی ہیں. پہلے فرض کریں ہم $1 کی چیز لیتے تھے، اس کے بدلے میں ہم دیتے تھے 125 یا 130 روپے کی چیزیں. اب $1 کی چیز لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم 167 166 روپے کی چیزیں دینی پڑتی ہیں. تو یہ ہے ڈی ویلیویشن کا نتیجہ. دین انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF. A country may request IMF for assistance. IMF may help a country in settlement of its foreign liabilities for improvement in its BOP. تو یہ IMF جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے جس سے یہ چھوٹے ممالک اپنے BOP کی خرابی کو دور کرنے کے لیے قرضے لیتے ہیں، لیکن یہ ان قرضوں کے جال میں پھنسا کر چھوٹے ملکوں کو عدم استحکام کا شکار کرتے ہیں. جیسے ہم نے جو ہے موجودہ حکومت کے دور میں جو ہے ہم نے IMF سے قرضہ لیا. اب اس نے جو ہے وہ قرضہ بھی ہمیں دینا ہے کوئی 3-4 سال کی مدت میں قسطوں میں، اور اس کی جو ہے ہر آئے دن جو ہے کوئی نہ کوئی نئی شرط ہوتی ہے. بجلی کے ریٹ بڑھائے جائیں، گیس کے ریٹ بڑھائے جائیں، لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا جائے، لوگوں کی پینشنوں میں اضافہ نہ کیا جائے، لوگوں کی سالانہ ترقیاں جو ختم کر دی جائیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ IMF کی باتیں پھر مجبوراً ماننی پڑتی ہیں حکومتوں کو، اور اس سے حکومت کے خلاف جو ہے یہ لوگوں میں بدظنی پیدا ہوتی ہے. تو یہ IMF جو ہے وہ مدد تو کرتا ہے، لیکن یہ مدد بہت مہنگی پڑتی ہے چھوٹے ملکوں کو، پاکستان جیسے ملکوں کو. تو یہ ہم نے آج جو ہے دیکھا کہ کس طرح BOP میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے. تھینک یو ویری مچ.